अस्सलाम दोस्तों, साइड पे मौसम फकर में खुश आमदीद। घर के भेदी ने लंका ढा दी और सदर आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब के सारे बयानियों को जैसे कहते हैं ना हवा में उड़ा के रख दिया, बिल्कुल हवा में उड़ा के रख दिया। बल्कि 2018 में इमरान खान साहब को मिलने वाली अक्सरियत का पोल भी खोल दिया, ये कहते हुए कि जनरल बाजवा के इमरान खान पर बहुत सारे एहसानात हैं, क्योंकि जनरल बाजवा ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को इंतखाबात में कामयाब कराने के लिए किरदार अदा किया। ना सिर्फ इलेक्शन में पीटीआई की मदद की, बल्कि ये जो सेनेट का इलेक्शन हुआ था जहां पर पीटीआई को जो है वो जो सीटें अच्छी खासी दिलवाई गई और उसके बाद सेनेट की चेयरमैनशिप भी दिलवाई गई, अक्सरियत ना होने के बावजूद आरिफ अलवी साहब ने इस बात का भी क्रेडिट बजरिया इमरान खान उन्होंने पहुंचा दिया है जनरल बाजवा साहब को। अब इमरान खान साहब अपना ये जो अक्सरियत का या जो पॉपुलैरिटी का ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ना, इसको मेरा ख्याल है कि अब उनको खुद इस बात का एतराफ़ कर लेना चाहिए कि वो एक एहसान फरामोश शख्स हैं, क्योंकि खुद अगर उनकी पार्टी का इलेक्ट करदा प्रेसिडेंट इस बात का इजहार कर रहा है कि जनाब इमरान खान साहब को अक्सरियत इमरान खान ने ली नहीं, उनको अक्सरियत दिलवाई गई, तो इसका मतलब ये है कि वो जो बात उनके ऊपर सेलेक्टेड के हवाले से जो तानाज़नी होती थी, उस तानाज़नी में हकीकत मौजूद है। ना सिर्फ ये बल्कि आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से एक और बड़ा दिलचस्प इंकशाफ किया है, वो यकीनी तौर पर आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा जो है इसको ये कहा जा सकता है कि हैरानगी का बायस होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली इमरान खान साहब की कुछ ऑडियोज़ आई हैं जहाँ पर इमरान खान साहब वो बहुत ज़्यादा नाज़ेबा गुफ्तगू करते हुए पाए गए। बल्कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने भी कल एक अपने खिताब के अंदर जो उन्होंने किसी जगह पर शायद अपने हल्के के अंदर उन्होंने खिताब किया, वहाँ पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इमरान खान की 12 मिनट की एक ऑडियो आ गई है, 25 मिनट की एक और ऑडियो है जहां पर इससे ज्यादा बेहूदगी पाई जाती है, वो भी आने वाली है। और उस ऑडियोज के सिलसिले को रुकवाने के लिए जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने इस बात का बरमला एक इशाइये के अंदर शिरकत करते हुए, जहां पर सीनियर जर्नलिस्ट भी मौजूद थे, इस बात का एतराफ़ किया कि उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से खुद बात की है और उनसे ये कहा है कि जनाब ये जो ऑडियो वीडियोस का जो खेल है इसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी लिहाज से और ख़ास तौर पर इखलाकी लिहाज से ये चीज़ बेहतर नहीं है। और उन्होंने नए आर्मी चीफ से इस बात की तवक्को जाहिर की है कि जनाब वो इस सिलसिले को रुकवाएंगे। अब इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को ये जो भी ताज़ा उनके ऊपर बम फटा है ऑडियोज़ का, इसका इमरान खान साहब को इस बात का एहसास है कि जनाब ये वाला जो काम मैंने किया है ये अगर लोगों के सामने आ गया तो मेरा तो भरम जो है वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाएगा, और अगर भरम ख़त्म होकर रह जाएगा तो फिर उसके बाद उन्होंने इलेक्शंस के अंदर चने बेचने, इसके अलावा तो और कोई काम नहीं है। और अगर ये जो ऑडियोज़ हैं या जो इससे मुंसलिक वीडियोज़ हैं वो अगर सामने आ जाती हैं तो इमरान खान साहब ने जो अपने लिए हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स बाहर लोगों के सामने सेट किए थे वो तो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। और अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तो फिर इमरान खान साहब के पास बेचने के लिए कोई नया सौदा नहीं बचेगा। और शायद यही वजह है कि इन ऑडियोज़ के आने के बाद इमरान खान साहब मुसलसल ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब नई इस्टेब्लिशमेंट को भी वक्त देना चाहिए, ये न्यूट्रल हो चुके हैं, इनको न्यूट्रल रहना चाहिए, इलेक्शंस के अंदर भी इनकी न्यूट्रलिटी को बरकरार रहना चाहिए। अब इस किस्म की वो बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनको इस बात का अंदाज़ा है कि जनाब अगर हमने दोबारा इस्टेब्लिशमेंट के पाँव नहीं पकड़े, अगर हमने उनकी मिन्नतें तरले नहीं की, तो फिर उनके लिए आगे बढ़ना और भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और फ़ौज की न्यूट्रलिटी यकीनी तौर पर जो है अगर वो इस बात का इजहार कर रहे हैं तो इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए। लेकिन सदर साहब ने फ़ौज की न्यूट्रलिटी के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उनका ये मानना है कि शायद ये न्यूट्रलिटी अभी ख़त्म नहीं हुई और ये जो इम्पार्शियलिटी है ये इम्पार्शियलिटी नहीं है, बल्कि किसी न किसी लेवल पर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पार्शल है। क्योंकि इस हवाले से उन्होंने एक वाक़या सुनाया और उनका ये कहना था कि ये 1990 की बात है, जब मैं जमाते इस्लामी का हिस्सा था। उस वक़्त पार्टी के उम्मीदवारों को अपने कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त इस एक सवाल का जवाब देना पड़ता था, क्या वो शराब पीते हैं या नहीं। उन्होंने वाक़े में बताया कि एक उम्मीदवार ने दौरान इंटरव्यू जब उसको टिकट्स जारी हो रही थी तो उसने कहा कि वो शराब पीता है, जबकि एक और इंटरव्यू ने कहा कि बस 2 हफ्ते पहले ही मैंने शराब पीना छोड़ी है। तो इस पर सदर अलवी ने ये वाला इस्तीफ़ा जो है सुनाते हुए या ये वाला वाक़या सुनाते हुए उन्होंने कहा कि मैंने ये वाक़या अपने तमाम वर्दी वाले दोस्तों को सुनाया है ताकि उन्हें बता सकूं कि अगर आपने सियासत छोड़ दी है तो इसे
آپ نے کل پرسوں ہی چھوڑا ہوگا، یعنی اس سے پہلے نہیں چھوڑا، آپ نے ریسنٹلی چھوڑا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی یہ بات سن کر سب لوگ ہنسنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب باتیں میں نے آرمی چیف کے ساتھ بھی شیئر کی ہیں، اور ساتھ انہوں نے اس بات کی توقع کا اظہار کیا ہے کہ جو نئے آرمی چیف ہیں انہوں نے اگر اس بات کا، یا ادارے نے اس بات کا اظہار کیا ہے، پبلکلی کیا ہے کہ وہ نیوٹرل ہونا چاہتے ہیں، تو پھر سیاستدانوں کو آگے بڑھ کر معاملات کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہیے۔ پھر یہاں پر تو یقینی طور پر سوال بنتا تھا کہ جناب کیسے لیا جائے؟ ایک شخص ہے وہ پورے کے پورے سسٹم کو جو ہے وہ نشانہ بنا رہا ہے، وہ پورے کے پورے سسٹم کو گرا دینے کا قائل ہے، وہ ہر ایک بندے کو چور، ڈاکو، لٹیرا، منی لانڈرر، فراڈیا، پتہ نہیں کیا کیا کہتا رہتا ہے، اور پھر وہ اسی بیانیے کو لے کے آگے چلتے ہیں، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 18-19 سال کے، ان کے ذہنوں کو بھی خراب کرتا ہے۔ تو اس کا آگے بڑھنے کا حل کیا ہے؟ تو اس کا حل بھی صدر صاحب سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے اس مسئلے کا حل بتایا۔ انہوں نے کہا معاف کرو اور بھول جاؤ۔ پاکستان تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ کے جو امیدوار، یعنی جو ان کے حمایت سے صدر بنے ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کی پالیسی کے برخلاف ایک بات کا اظہار کیا ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کے اندر سیاسی استحکام لانا ہے، اگر آپ نے پاکستان کے اندر معاشی استحکام لانا ہے، اگر آپ نے معیشت کو بحال کرنا ہے، اگر آپ نے سیاست کے اندر جو تھوڑا سا رہ گئی ہیں چیزیں ان کو بچانا ہے، تو پھر ان کا یہ ماننا ہے کہ آپ کو صرف ایک فارمولے پر عمل درآمد کرنا پڑے گا، اور ان کے نزدیک وہ فارمولہ کیا ہے؟ معاف کرو اور بھول جاؤ۔ اب یہ جو معاف کرو اور بھول جاؤ ہے، یہ بنیادی طور پر میری نظر کے اندر یہ دو طرفہ پیغام ہے۔ ایک پیغام ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ بھائی ہر وقت یہ جو آپ تسبیح کرتے رہتے ہیں چور ڈاکو لٹیرے کی، اس تسبیح کو بند کر دیں اور معاملات کے اوپر خاموشی اختیار کر لیں، کیونکہ اگر دوسری طرف سے جواب آیا تو پھر آپ کے پاس اپنی سکن کو سیو کرنے کے لیے کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ جبکہ یہی پیغام میرا خیال ہے کہ دبے لفظوں میں پریزیڈنٹ صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیا ہے کہ جناب تسی بھی معاف کر دیو، بچہ ہے دو غلطی ہو گئی، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ بھولنے والی بات اور معاف کرنے والی بات نہ عمران خان صاحب کی سمجھ میں آنی ہے، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ موجودہ حالات کے اندر عمران خان صاحب کو یہ ریلیف دینے کے لیے تیار ہو سکتی ہے۔ کیونکہ یہ جو عمران خان صاحب اگر اب موجودہ حالات میں، جہاں پر انہوں نے اسمبلی کی تحلیل کا اعلان کیا، جہاں پر انہوں نے کل بھی جو میڈیا کے ساتھ گفتگو کی، آج بھی کیا ویسے تو اس کے اندر انہوں نے اسی ایک بات کا ذکر کیا کہ جناب میں اپنے بیانیے سے کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور پھر انہوں نے ہر ایک مسئلے کا حل یہی بتایا ہے کہ الیکشن ہو۔ پھر الیکشن ہونے کی انہوں نے شرط عائد کی ہے کہ مجھے اکثریت ملے، پھر اکثریت بھی کنڈیشنل انہوں نے مانگی ہے، انہوں نے کہا جی 2/3 اکثریت ملے تو میں پھر اس سسٹم کو لے کے آگے بڑھوں گا، اگر مجھے سمپل میجارٹی بھی ملی، اگر مجھے اتحادیوں کے ساتھ مل کے بھی حکومت بنانا پڑی تو میں حکومت نہیں بناؤں گا اور دوبارہ الیکشنز کراؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کو ایک مسلسل بحرانی کیفیت میں رکھنا چاہتے ہیں، اور اگر نتائج جس طریقے سے خود صدر عارف علوی صاحب نے اظہار کیا کہ جنرل باجوہ اور ان کی ٹیم نے الیکشنز کے اندر بھی پی ٹی آئی کی مدد کی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس مرتبہ ان کو وہ والی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی، عمران خان صاحب جا کر الیکشنز کے اندر اگر وہ چلے بھی جاتے ہیں، ان کے مطالبے کو تسلیم بھی کر لیا جاتا ہے اور وہ الیکشن نہیں جیت پاتے، تو عمران خان صاحب اس کا ملبہ کس کے سر گرائیں گے؟ یقینی طور پر انہوں نے کہنا ہے کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے، اور اگر نہیں جیتیں گے تو اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے کہ وہ دھاندلی کا ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ تسبیح کریں گے اور لوگوں کو اس بات کا اعلان کریں گے کہ جناب میں اس دھاندلی زدہ نتائج کو قبول نہیں کرتا اور میں لوگوں کو لے کے آ رہا ہوں سڑکوں پر۔ تو کیا اس سے سیاسی استحکام آئے گا یا اس سے معاشی استحکام آئے گا؟ نہیں آئے گا، یقینی طور پر نہیں آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے بٹوین دی لائنز کہ جب تک عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق الیکشن نہیں ہوں گے، مرضی کے مطابق عمران خان صاحب کو نتائج نہیں ملیں گے، مرضی کے مطابق ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر عمران خان صاحب اقتدار کے ایوان میں نہیں آئیں گے، اس وقت تک پاکستان سیاسی عدم استحکام اور معاشی عدم استحکام کا شکار رہے گا۔ اور اگر عمران خان صاحب کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو تسلیم کر لیا جاتا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ جو باقی 13-14 جماعتیں ہیں جو الیکٹورل پالیٹکس کا حصہ ہیں، جن کی پارلیمنٹ کے اندر ریپرزنٹیشن ہے، وہ کیا اس ساری صورتحال کو قبول کر لیں گے؟ اس کا جواب بھی ہے ایبسولوٹلی ناٹ، ایسا نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ اگر انہوں نے بھی یہ ساری باتوں کو تسلیم کر لینا ہے کہ جناب جو مرضی عمران خان صاحب کو جس طرح مرضی جا کر سپورٹ ایکسٹینڈ کی جائے، تو پھر ان کی سیاست بھی تو تیل لینے چلے گی نا۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ وہ تو پھر یقینی طور پر وہ بھی کہیں گے جناب ہم ان نتائج کو تسلیم نہیں کرتے، ہم بھی آ رہے ہیں سڑکوں پر، ہم بھی اس حکومت کو کان سے پکڑ کر نکالیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سائیکل چل پڑے گا، اور یہ سائیکل کے ہی مستقبل قریب میں رکنے والا نہیں ہے۔ البتہ اپنے یہ جو انٹریکشن کیا ہے پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب نے، اس کے اندر انہوں نے دو اور امپورٹنٹ باتیں بھی کی ہیں۔ ایک، انہوں نے بلاول صاحب کی جو ریسنٹلی انہوں نے دورہ کیا ہے امریکہ کا، اور وہاں پر انہوں نے نریندر مودی صاحب جو ہے انڈیا کے پرائم منسٹر، ان کے حوالے سے جو سخت موقف اختیار کیا ہے، اس کی جو ہے پریزیڈنٹ علوی نے اس بات کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا جناب بلاول نے بڑا جرأت مندانہ اقدام اٹھایا ہے، اور پاکستان کو ایسے ہی جرأت مندانہ جو ریئیکشن ہے اس کی توقع تھی، اور بلاول نے بالکل ٹھیک طرح کا کام کیا۔ انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کی تعریف کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نیب ہے، اس کے اوپر بھی عارف علوی صاحب نے کہا ہے کہ نیب کے معاملات میں مداخلت ہوتی رہی ہے، اور نیب اب یہ جو ہے صرف الزامات کی بنیاد پر لوگوں کو گرفتار کرنے کا یہ جو سلسلہ ہے، اس کو بند ہونا چاہیے۔ اب یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جناب صرف الزام کے جناب فلاں بندے نے اتنے ارب روپے کی چوری کی ہے۔ عمران خان صاحب مسلسل ہی کہتے ہیں 1100 ارب روپے کی چوری کی ہے، دوسری طرف سے عمران خان صاحب کے بھی الزام آتے ہیں گھڑی چوری کی، 6 ارب روپے کے زیورات کے۔ اب یہ الزامات کی بنیاد کے اوپر جو پولیٹیکل بیانیے کی تشکیل ہے، یہی بنیادی طور پر ایک بہت بڑا سکم ہے ہمارے سیاسی نظام کے اندر، کیونکہ ہم بغیر ثبوتوں کے ایک چیز کو اپنے بیانیے کا حصہ بنا لیتے ہیں، اور پھر اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے ہم غلط یا صحیح جواز ہی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اپنے لیے جو بیانیہ ہے اس کو پاپولر کرنے کے لیے ہم اداروں کو بھی استعمال کرنے سے گریز نہیں کرتے، ہم عدالتوں کو بھی استعمال کرنے سے گریز نہیں کرتے، ہم ایف آئی اے یا پولیس کو بھی جو ہے وہ استعمال کرنے سے گریز نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں ایک پولیٹیکل انسرٹنٹی ڈیولپ ہوتی ہے، اور اس کے نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ اس وقت جو ملک کے معاشی حالات ہیں، جو عوام کے اوپر اس وقت ہر ایک چیز بجلی بن کے گر رہی ہے، وہ ہے مہنگائی۔ مہنگائی کا اس وقت نہ حکومت کو ذکر کر رہی ہے، نہ عمران خان صاحب کو ذکر کر رہے ہیں۔ بھائی کس کی یہ ذمہ داری ہے؟ اگر دیکھا جائے تو اس وقت آدھے سے زیادہ پاکستان 70% آف دا پاکستان ہے، اس کے اوپر عمران خان صاحب کی جماعت کی حکومت ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد یہ جو بہت سارے شعبے ہیں، خاص طور پر اشیاء خورد و نوش کی جو قیمتیں ہیں، ان کا تعین، ذخیرہ اندوزی کو روکنا، کارٹلائزیشن کو روکنا، یہ تمام کی تمام ذمہ داری صوبوں کی ہے۔ وفاق نے تو صرف آپ کو جو چیزیں خریدنی ہے اس کی سپلائی دینی ہے، اس کے علاوہ وفاق نے آ کر مہنگائی کو کنٹرول نہیں کرنا۔ 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا صوبے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ اتوار بازاروں میں آپ چلے جائیں، منگل بازاروں میں چلے جائیں، جمعہ بازاروں میں چلے جائیں، عام مارکیٹوں میں چلے جائیں، آپ کو ہر ایک دکان کے اپنے ہی ریٹس ملیں گے، اور ایک مرتبہ ایک چیز کا جو ہے وہ نرخ مختلف ہوتے ہیں، اگلی دفعہ لینے جائیں گے تو اس کے ریٹس مختلف ہوں گے، اور ہر ایک بندہ اسی بات کا تذکرہ کرتا ہے پائن مہنگائی بڑی ہے، اسی کی کریے، صورتحال قابو چ نہیں آ رہی، پچھوں چیزاں مہنگی ہو گئی ہیں۔ اب اس سوال کا ہم تو جواب نہیں دے سکتے، اس سوال کا جواب تو ان حکومتوں نے دینا ہے جو اس وقت اپنی سروائیول کی لڑائی لڑ رہی ہیں، کیونکہ اگر یہ جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومت عمران خان صاحب کے ایجنڈے کے مطابق تحلیل بھی ہو جائے، تب بھی میرے اور آپ کے جو زندگی ہے اس کے اندر کوئی آسانی آنے کا امکان نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت میں ہو سکتا ہے، جس طریقے سے صدر عارف علوی صاحب نے کہا، میرا یہ خیال ہے کہ کچھ عرصے کے لیے بے شک ان مقدمات جو پولیٹیشنز کے خلاف بنے ہیں، چاہے عمران خان صاحب کے خلاف بنے ہیں، چاہے شہباز شریف کے بنے ہیں، چاہے نواز شریف کے بنے ہیں، چاہے آصف علی زرداری کے، مریم نواز کے، کسی کے بھی خلاف بنے ہیں، ان کو 3 سال کے لیے 2 سال کے لیے فریز کر دیا جائے کہ جناب ان مقدمات کو ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے یہ 2 سال ہمیں ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مل جل کر ایک یونٹ کے طور پر ایک مٹھ ہو کر ہمیں یہ سارے کام کرنے چاہیے۔ ہمیں سب سے پہلے معیشت کو بچانا چاہیے، معیشت بچے گی پاکستان بچے گا، پاکستان بچے گا سیاست بچے گی، سیاست بچے گی تو پھر اس کے بعد اگلی چیزیں چلیں گی۔ لیکن نہ مہنگائی کو روکنے کی طرف کسی کی کوئی توجہ ہے، نہ معیشت کو روکنے کے لیے کسی کے پاس کوئی وقت ہے، اور نہ ہی آگے بڑھنے کے لیے کسی کے پاس کوئی واضح اور 2 ٹوک پلان آف ایکشن ہے، اور لہٰذا سب کے سب لوگ ایک ویکیوم کے اندر ہے، ایک خلا میں ہیں، اور کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔